हाँ, हम सल्तनों के उरूज ज़वाल, फ़ातिहीन के राज और उन ज़मीनों की कहानियों को जानते हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी। यहाँ हर वीडियो आपको माजी के दिल में ले जाती है, जहाँ किरदार जिंदा और तारीख बोलती हुई महसूस होती है। लिहाजा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। और आज का जो हमारा तहकीकी जायजा है वो सच में एक ऐसी किताब पर मबनी है जिसने यानी तारीख के कई ऐसे राज फाश किए हैं जो शायद आम तौर पर नहीं बताए जाते। हाँ, और आज हम जिस किताब का हवाला दे रहे हैं वो है स्टीवन किन्जर की अजीम तसनीफ ऑल द शाहज़ मैन। आज हम इसके पहले 3 अब्वाब यानी चैप्टर्स पर बात करेंगे, जिसमें 1953 के उस इनकलाब यानी कू की पहली रात का नक्शा खींचा गया है और साथ ही ईरान की कदीम तारीख, कजार खानदान के ज़वाल और बरतानवी असर व रसूख पर एक गहरी नज़र डाली गई है। और हमारा मकसद इस तहकीकी जायजे में यह है कि हम इन अबवाब की रोशनी में ये समझें कि कैसे ईरानी अवाम की खुददारी और अहम बरतानवी साम्राज्य का आपस में टकराव हुआ। सुनने वालों के लिए ये वाज़े करना ज़रूरी है कि इस मुताले में हमारा कोई सियासी झुकाव नहीं है। हाँ, ये वाज़े करना वाकई ज़रूरी है। हम इसमें किसी भी किस्म की ज़ाती राय या सियासी तरफदारी शामिल नहीं कर रहे। हम सिर्फ किताब में दिए गए हक़ाइक़ और तारीख़ी हवालों पर बात करेंगे। एग्जैक्टली। और जैसा कि हम जानते हैं, इन हक़ाइक़ के अंदर ही इतनी दिलचस्पी छुपी है कि किसी इजाफे की ज़रूरत ही नहीं। तो आइए सबसे पहले इसे तफसील से समझते हैं। 15 अगस्त 1953 की रात, तेहरान की गर्मी, आधी रात का वक्त और सड़क पर एक बख्तर बंद गाड़ियों का काफिला। ये मंजर किसी स्पाई थ्रिलर का हिस्सा लगता है। कर्नल नेमतुल्लाह नासिरी जो इन गाड़ियों की क़यादत कर रहे थे, उनकी जेब में शाह का वो फरमान था जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद मोसद्देक़ को बर्खास्त करने का हुक्म था। बिल्कुल, और ये कोई मामूली मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। किताब में बहुत तफसील से बताया गया है कि ये सब CIA और ब्रिटेन की MI6 का मुश्तरका मंसूबा था, जिसे ऑपरेशन एजैक्स का नाम दिया गया। और इस ऑपरेशन की मंजूरी कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी सदर आइजनहावर ने बाकायदा यानी बाज़ाब्ता इसकी मंजूरी दी थी। हाँ, और वहाँ तेहरान में जो CIA के एजेंट्स इस मंसूबे को लीड कर रहे थे, जिनमें कर्मिट रूजवेल्ट भी शामिल थे, जो कि अमेरिकी सदर टेडी रूजवेल्ट के पोते थे, वो लोग उस रात अपने हाइडआउट में यानी खुफिया ठिकाने पे बैठे लक बी अ लेडी गुनगुना रहे थे। यहाँ जो बात हैरानकुन है वो ये है कि कर्मिट रूजवेल्ट और मोहम्मद रज़ा शाह की जो खुफिया मुलाकातें थीं, उनका अंदाज यानी आप सोचें, एक सुपर पावर का टॉप इंटेलिजेंस एजेंट एक आम सी टैक्सी में पिछली सीट पर एक कंबल के नीचे छुपकर शाह के महल जाता था। हाँ, महल की सीढ़ियों पर आधी रात को। मतलब ये डिटेल्स बताती हैं कि शाह खुद कितने डरे हुए या हिचकिचाहट का शिकार थे। बिल्कुल, शाह वाकई डरे हुए थे। वो एक बहुत ही एहतियात पसंद इंसान थे और मुज़द्दक़ जैसी मकबूल शख्सियत से टकराने से घबरा रहे थे। उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि लंदन और वॉशिंगटन वाकई इस बगावत के पीछे है, एक बहुत ही दिलचस्प कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया। वो BBC रेडियो वाला वाक़या? हाँ, एग्जैक्टली। BBC की फ़ारसी नशरियात अमूमी तौर पर आधी रात को ख़त्म होती थीं और अनाउंसर कहता था इट इज़ नाउ मिडनाइट। लेकिन रोज़वेल्ट के कहने पर उस मखसूस रात अनाउंसर ने कहा इट इज़ नाउ एग्जैक्टली मिडनाइट। और उस एक लफ्ज़ एग्जैक्टली ने शाह को ये पैगाम दे दिया कि चर्चिल इस ऑपरेशन की बैक पर है। सुनने वालों को शायद ये महसूस हो कि तारीख वाकई किसी नॉवल से ज़्यादा हैरत अंगेज़ होती है। लेकिन इस पूरी हॉलीवुड स्टाइल प्लानिंग के बावजूद पहली रात का मंसूबा बिल्कुल नाकाम हो गया। बिल्कुल, दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसीज का प्लान छोटी सी गलती से बिखर गया। नासिरी जब निकला तो उसे लगा सब सो रहे होंगे, लेकिन जनरल रियाही जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्हें इसकी खबर मिल चुकी थी और उन्होंने मोसद्देक़ को बचा लिया। जब नासिरी मोसद्देक़ के घर पहुंचा
تو اسے مصدق کو گرفتار کرنے کے بجائے خود گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاں، وردی اتروا لی گئیں، ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ اور شاہ کا کیا ری ایکشن تھا اس خبر پر؟ شاہ تو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ جب انہیں اس ناکامی کی خبر ملی تو وہ فوراً اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ایک چھوٹے سے بیچ کرافٹ طیارے میں بیٹھے اور بغداد فرار ہو گئے۔ اور بغداد پہنچ کر امریکی سفیر سے کہتے ہیں کہ مجھے اب شاید کوئی کام ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ میرے پاس اب کچھ بچا نہیں ہے۔ ہاں، یعنی آپریشن ایجیکس وہاں بالکل ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں کتاب میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ جاتی ہے، کیونکہ اس ناکامی کو اور مصدق کے پیچھے کھڑی عوام کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہاں کی یعنی ایران کی روح کو سمجھنا ہوگا۔ بالکل، ہم صرف 1953 کے سیاسی حالات دیکھ کر اس پوری کہانی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ہزاروں سال پیچھے قدیم تاریخ میں جانا ہوگا۔ اسٹیون کنزر نے اس کتاب میں جو دوسرا چیپٹر لکھا ہے، کرس دس فیٹ، اس میں انہوں نے سائرس دی گریٹ اور ایکھیمینین ایمپائر کی عظمت کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی قدیم دور سے زورواسٹرین یعنی پارسی مذہب کا ایک بہت ہی اہم تصور جڑا ہوا ہے، جسے فارسی میں فر کہتے ہیں۔ یہ فر اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ ڈیوائن رائٹ آف کنگز کی طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ ہاں، اور نہیں بھی۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ یورپین ڈیوائن رائٹ سے اس معنی میں مختلف ہے کہ فرض صرف اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک حکمران انصاف پسند ہو۔ یہ خدا کی طرف سے حکمرانی کا حق تو ہے، مگر شرط کے ساتھ۔ اچھا، یعنی اگر حکمران ظلم کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ ظلم کرے، عوام کا حق مارے، تو یہ فر اس سے چھین جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس صورت میں عوام پر یہ لازم ہو جاتا ہے، ان کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس ظالم حکمران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ واہ، یعنی بغاوت صرف ایک حق نہیں بلکہ ایک مذہبی فرض بن جاتا ہے، اور یہ کانسیپٹ ایرانی عوام کے ذہنوں میں صدیوں سے رچا بسا ہوا ہے۔ بالکل، اور پھر جب عرب حملے ہوئے اور ایران میں اسلام اور خصوصاً شیعزم پھیلا تو یہ تصور ختم نہیں ہوا، بلکہ اس نے ایک نیا اور زیادہ جذباتی روپ دھار لیا۔ یعنی امام حسین کی کربلا میں شہادت کا واقعہ؟ ہاں، ایگزیکٹلی۔ کربلا کا جو واقعہ ہے جس میں امام حسین نے ایک ظالم حکمران کی بیعت سے انکار کیا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ عظیم قربانی دی، اس واقعے نے ایرانی قوم کی نفسیات میں یہ بات پوری طرح بٹھا دی کہ ظالم کے خلاف سینہ سپر ہونا سب سے مقدس کام ہے۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ کیسے محرم کی مجالسوں میں جب یہ کہانیاں سنائی جاتی تھیں تو وہ صرف رونے دھونے کے لیے نہیں ہوتی تھیں، بلکہ اس سے ہر نسل میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ تازہ ہوتا تھا۔ اور پھر صفاوت خاندان کا دور آیا، جنہوں نے شیعزم کو باضابطہ طور پر ریاستی مذہب بنا دیا۔ اس سے یہ جذبہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ تو سننے والوں کو اب شاید یہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ 1953 میں جب مصدق برطانیہ اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے تھے تو عوام صرف کسی عام سیاسی لیڈر کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کے شعور میں صدیوں کی تاریخ تھی، فرق کا تصور تھا اور کربلا کی یاد تھی۔ وہ مصدق کو حق اور انصاف کی علامت سمجھ رہے تھے۔ اب یہاں سے ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں قجار خاندان کی طرف، کیونکہ اس ظالمانہ نظام کی ایک اور مثال 19ویں صدی میں دیکھی گئی، اور اسی نے اس بھید بھاؤ یا کہہ لیجیے اس غصے کو جنم دیا جو مصدق کے دور میں باہر آیا۔ ہاں، قجار خاندان کی کہانی واقعی بڑی عجیب ہے۔ وہ نہایت ہی بھرشٹ اور کرپٹ خاندان تھا۔ ان کے دور میں کرپشن اپنی انتہا پر تھی۔ ناصر الدین شاہ کا دور، جس میں اس نے اپنے عیش و آرام اور یورپ کے دورے کرنے کے لیے ملک کے وسائل کو برطانیہ اور دیگر ملکوں کو بیچنا شروع کر دیا تھا۔ اور جس کنسیشن کا جو کنزر نے ذکر کیا ہے، بیرون جولیس دی رائٹر کو دی گئی کنسیشن، یہ اتنی بڑی اور اتنی بے تکی تھی کہ اس وقت کے برطانوی سیاستدان لارڈ کرزن نے بھی کہا تھا کہ تاریخ میں کسی ملک نے اپنے وسائل کا ایسا یعنی اس قدر مکمل سودا کبھی نہیں کیا۔ ہاں، ریلویز، مدنیات، جنگل، سب کچھ بیچ دیا تھا۔ لیکن جو چیز سچ میں آگ بھڑکانے کا سبب بنی وہ تھی 1891 کی ٹوبیکو ریولٹ، یعنی تمباکو کی تحریک۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ عوام کی برداشت کی حد کیا ہوتی ہے۔ جب شاہ نے تمباکو کی فروخت کا مکمل حق صرف 15,000 پاؤنڈز کے عوض ایک برطانوی کمپنی کو دے دیا تو پورے ملک میں غصہ پھیل گیا۔
کیونکہ تمباکو ایرانی عوام کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھا، کسان سے لے کر تاجر تک سب اس کاروبار سے جڑے تھے، اور اچانک انہیں کہا گیا کہ انہیں اپنا ہی تمباکو ایک برطانوی کمپنی کو بیچنا ہوگا اور وہی قیمت طے کرے گی۔ تو یہاں سے پھر وہ مذہبی جذبہ جاگ اٹھا جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے۔ شیخ حسن شیرازی نے ایک تاریخی فتویٰ جاری کیا، اور اس فتوے کے الفاظ بہت سخت تھے کہ جب تک تمباکو پر غیر ملکیوں کا قبضہ ہے، اس کا استعمال کرنا آخری امام کے خلاف جنگ کرنے کے برابر ہے۔ بالکل، اور اس کا اثر دیکھیں، لوگوں نے اپنے حقے توڑ دیے، اور سب سے بڑا جھٹکا تو خود شاہ کو تب لگا جب اس کے اپنے محل میں یعنی اس کے حرم میں اس کی بیویوں نے تمباکو پینے کے حقے توڑ دیے۔ ہاں، شاہ کے حرم میں بھی بغاوت۔ شاہ وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ساری عورتیں حقے توڑ رہی ہیں، اور وہ پوچھتا ہے کہ کس نے کہا تمہیں ایسا کرنے کو؟ اور وہ جواب دیتی ہیں کہ جس نے ہمیں آپ کے لیے حلال کیا ہے اسی نے آج تمباکو کو ہمارے لیے حرام کر دیا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی میس موومنٹ تھی جس نے شاہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور اس تحریک نے ایرانی عوام میں ایک جمہوری شعور بیدار کیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کی آواز میں طاقت ہے۔ صحیح، اور اسی شعور نے آگے چل کر 1906 کے آئینی انقلاب یا کانسٹیٹیوشنل ریولوشن کی بنیاد رکھی، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ یعنی مجلس بنی۔ عوام چاہتی تھی کہ شاہ کے اختیارات کم ہوں۔ لیکن جیسا کہ کتاب میں تیسرے چیپٹر میں لکھا ہے، "دا لاسٹ ڈراپ آف دا نیشنز بلڈ" 1901 کی ڈارسی کنسیشن نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ ہاں، تیل کی دریافت 1908 میں جب ایران سے تیل کا فوارہ پھوٹا تو برطانیہ کی نیت پوری طرح بدل گئی۔ ان کی نیوی کوئلے سے تیل پر شفٹ ہو رہی تھی، تو اب ایران کا تیل ان کے لیے صرف ایک تجارتی مسئلہ نہیں رہا تھا، بلکہ برطانوی امپائر کی اہم بقا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے 1921 میں رضا خان کی مدد کی، جو بعد میں رضا شاہ بن گیا۔ برطانیہ کو ایک ایسا مضبوط اور سخت گیر حکمران چاہیے تھا جو ایران کو کنٹرول میں رکھے اور تیل کی فراہمی بند نہ ہونے دے۔ رضا شاہ نے آتے ہی بہت سختی کی، عام آدمی کو دبا دیا، مجلس کی طاقت چھین لی، اور عوام ایک بار پھر گھٹنوں کے بل آ گئی۔ مگر اندر ہی اندر وہ فر اور کربلا والا انقلابی جذبہ ابل رہا تھا۔ اور وہ جذبہ کب باہر آیا؟ وہی 1950s میں جب محمد مصدق جیسی شخصیت انہیں ملی جو خلم خلا اس برطانوی مونوپلی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ایران کوئی عام ملک نہیں ہے جسے باہر کی طاقتیں آسانی سے دبا سکیں۔ اس ملک کی رگوں میں ہزاروں سال کی عظمت کا احساس ہے، کربلا کی قربانی کا سبق ہے، اور تمباکو تحریک جیسی عوامی فتوحات کا خون دوڑتا ہے۔ بالکل، جب ہم 1953 کی اس رات کو دیکھتے ہیں تو اصل میں CIA اور MI6 صرف ایک وزیر اعظم سے یا ایک پولیٹیکل فگر سے نہیں ٹکرا رہے تھے، وہ ایران کی اس قدیم اور ضدی تاریخ سے ٹکرا رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ چند گاڑیوں اور ٹینکوں سے پورے ملک کی نفسیات کو تبدیل کر دیں گے، لیکن تاریخ کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ اب سننے والوں کے لیے ایک آخری گہرا سوال چھوڑتے ہیں تاکہ اس پر سوچ بچار کیا جائے۔ ہاں، اور یہ سوال بہت اہم ہے۔ اگر ہم زورواسٹرین تصور فرار کو ذہن میں رکھیں، جس کے تحت غیر منصف حکمران کو نکال باہر کرنا عوام کا حق ہے، تو کیا CIA اور MI6 نے شاہ کو زبردستی اقتدار میں واپس لا کر ایک ایسی آگ کو بھڑکا نہیں دیا تھا؟ ایگزیکٹلی۔ کیا انہوں نے انجانے میں ہی صحیح اس چنگاری کو ہوا دے دی تھی جس نے آگے چل کر 1979 کے اسلامی انقلاب کی آگ کو بھڑکانا تھا؟ جب آپ کسی قدیم اور باشعور قوم پر باہر سے کسی کٹپتلی کو مسلط کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ سوچنے کا ایک بہت ہی واضح اور نیا زاویہ ہے۔ 1953 کی کامیابی شاید امریکہ اور برطانیہ کی سب سے بڑی طویل المیعاد ناکامی تھی۔ اس سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تجزیے کو یہیں روکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم اس سے بھی آگے بڑھیں گے۔ ہم تیل کی دریافت کے اثرات پر مزید بات کریں گے، اور خصوصاً اینگلو ایرانین آئل کمپنی کا ایران پر جو ہیبت ناک اثر تھا اس کا جائزہ لیں گے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے تیل کی اس دولت نے مصدق اور برطانیہ کے درمیان ایک ایسی جنگ چھیڑ دی جس نے پوری دنیا کی سیاسی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ملتے ہیں اس تحقیقی جائزے کے اگلے حصے میں۔
آج کا جو ہمارا یہ تفصیلی جائزہ ہے، یہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے ایک ایسے اہم ترین موڑ پر مبنی ہے جس نے واقعی پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ بالکل، اور ہمارے پاس آج اس موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹیفن کنزر کی عظیم کتاب آل دا شاز مین کے کچھ نہایت اہم حصے موجود ہیں، خاص طور پر اس کا 4، 5واں اور 6واں باب، جن میں بنیادی طور پر ایران میں تیل کی دریافت، برطانوی تسلط کا جو عروج تھا، اور پھر محمد موصدق کے اس دور کا ذکر ہے جس نے ایک بہت بڑی عالمی سلطنت کی جڑیں ہلا دی تھیں۔ ہاں، اور آج کی اس گفتگو کا جو مقصد ہے نا، مطلب ہمارا مشن، یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح زمین سے نکلنے والے ایک مائع یعنی تیل نے ایک طرف تو برطانیہ کو بے پناہ طاقت دی، لیکن دوسری طرف اسی تیل نے ایران کے اندر ایک ایسی قومیت پرستی کو جنم دیا جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ صحیح بات ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب عالمی طاقتیں قدرتی وسائل پر قبضہ کرتی ہیں اور مقامی عوام کو نظر انداز کرتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ صرف معاشی کہانی نہیں ہے، یہ انسانی جذبات کی کہانی ہے۔ اور اس کہانی کی شروعات میں جو ہک ہے، سننے والوں کے لیے یہ تصور کرنا بھی حیران کن ہوگا کہ ایک بالکل ناکام ہونے والی مہم جس کے فنڈز تقریباً ختم ہو چکے تھے، وہ اچانک دنیا کی سب سے بڑی آئل انڈسٹری میں بدل جاتی ہے۔ اور پھر کئی دہائیوں بعد ایک بوڑھا جذباتی سیاسی رہنما جو پارلیمنٹ میں روتے روتے بے ہوش ہو جاتا تھا، وہ آ کر اس پوری انڈسٹری کو اس عالمی طاقت سے چھین لیتا ہے۔ ہاں، مطلب یہ بالکل کسی تھرلر فلم جیسا لگتا ہے۔ تو چلیے وہاں سے شروع کرتے ہیں جب اس تیل کی اس کہانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ 4واں باب جس کا نام ہے A Wave of Oil، جارج رینولڈز کی کہانی۔ جی، جارج رینولڈز ایک برطانوی مہم جو اور ماہر ارضیات جو ایران کے تپتے ہوئے صحراؤں میں تیل تلاش کر رہا تھا، اور وہاں کے حالات کا اگر اندازہ لگایا جائے، ٹیمپریچر وہاں 120 ڈگری فارنہائٹ تک چلا جاتا تھا، اور پینے کے لیے صاف پانی تک نہیں تھا۔ بالکل۔ اور ساتھ ہی چیچک یعنی اسمال پاکس کی بیماری اور ڈاکوؤں کا ہر وقت خطرہ، اور اس پوری تھکا دینے والی مہم کا جو خرچہ تھا وہ لندن میں بیٹھا ایک شخص اٹھا رہا تھا، ولیم ناکس ڈارسی۔ ایک عجیب سا موڑ آتا ہے۔ ڈارسی ہار مان لیتا ہے اور رینولڈز کو ایک ٹیلی گرام بھیجتا ہے۔ جی، وہ ٹیلی گرام جس میں لکھا تھا کہ فوراً کام روک دو اور واپس آ جاؤ۔ اور یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جہاں سب کچھ بدل سکتا تھا۔ اگر رینولڈز اس ٹیلی گرام پر عمل کر لیتا تو شاید آج مشرق وسطیٰ کی شکل بالکل مختلف ہوتی۔ لیکن رینولڈز نے اس ٹیلی گرام پر عمل نہیں کیا۔ مطلب اس نے ایک بہانہ بنایا کہ ٹیلی گرام بہت مختصر ہے اور وہ کسی تفصیلی سرکاری خط کا انتظار کرے گا۔ ہاں، اس نے سیدھا حکم ماننے سے انکار کیا اور اصل میں وقت خریدا، اور اس وقت میں اس نے اپنی کھدائی جاری رکھی۔ اور پھر 26 مئی 1908 مسجد سلیمان کا مقام، اور وہاں اچانک زمین سے تیل کا ایک بہت زبردست فوارہ پھوٹ پڑتا ہے جو زمین سے کئی فٹ اوپر تک جاتا ہے۔ اور یہ اس وقت تک دنیا میں دریافت ہونے والا تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ تھا۔ لیکن اس دریافت کی اہمیت صرف تجارتی نہیں تھی۔ اگر ہم اس وقت کے عالمی حالات دیکھیں تو ونسٹن چرچل جو برطانوی بحریہ کے فرسٹ لارڈ آف دی ایڈمائرلٹی تھے، بالکل، چرچل یہ بھانپ چکے تھے کہ آنے والے وقت کی جنگیں کوئلے پر نہیں، تیل پر لڑی جائیں گی۔ تیل پر چلنے والے بحری جہاز زیادہ تیز تھے، ان میں زیادہ گولہ بارود آ سکتا تھا، اور انہیں بار بار ری فیول کرنے کے لیے رکنا نہیں پڑتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈارسی یا رینولڈز کے کسی نجی منافع کی بات نہیں رہی تھی، یہ سیدھا برطانیہ کی قومی سلامتی کا مسئلہ بن گیا تھا۔ تو اس کے بعد برطانوی حکومت نے کیا کیا؟ انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے 2 ملین پاؤنڈز کی ایک بہت بڑی رقم دی اور اس نئی کمپنی کے 51% حصے خرید لیے، جسے بعد میں اینگلو ایرانین آئل کمپنی یا AIOC کہا گیا۔ مطلب اب کمپنی اور برطانوی حکومت ایک ہی چیز بن چکے تھے۔ بالکل، اور اس تیل کو نکالنے اور ریفائن کرنے کے لیے جو انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا، خلیج فارس کے کنارے آبادان کا شہر، کتاب میں اس آبادان کا جو منظرنامہ کھینچا گیا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ہاں، میں سوچ رہی تھی کہ اس تضاد کو ضرور یہاں بیان کیا جائے۔ ایک طرف انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری لگائی،
برطانوی افسروں کے لیے وہاں کیا نہیں تھا؟ ٹینس کورٹس تھے، سوئمنگ پولز تھے، بہترین کلبز اور سرسبز لان تھے۔ اور اس کے بالکل برعکس جو دسیوں ہزار ایرانی مزدور وہ پوری انڈسٹری چلا رہے تھے، ان کی جو بستی تھی اس کا نام ہی دیکھ لیں، کاغذ آباد، یعنی پیپر سٹی۔ کاغذ آباد، اور یہ نام اس لیے تھا کیونکہ وہاں ان مزدوروں کے گھر کچرے کے ڈبوں، ٹن کے ٹکڑوں اور مٹی سے بنے تھے۔ بارش ہوتی تو گلیوں میں گھٹنوں تک کیچڑ بھر جاتا تھا۔ نہ پینے کا صاف پانی اور نہ بجلی، اور اجرت کیا تھی؟ مٹی اور کیچڑ میں کام کرنے والے ان انسانوں کو دن کے صرف 50 سینٹ ملتے تھے۔ یہ معاشی ناانصافی نہیں تھی، صرف یہ استحصال کی انتہا تھی۔ اور برطانوی کمپنی کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ انسانوں سے نہیں، اوزاروں سے ڈیل کر رہے ہوں۔ اور اسی تکبر اور نو آبادیاتی سوچ نے ایرانی عوام کے دلوں میں اس نفرت کو جنم دیا جو آخرکار پھٹنے والی تھی۔ بالکل، وہ غصہ اندر ہی اندر پک رہا تھا۔ اور ایسے میں تاریخ کے اس اہم موڑ پر ذکر آتا ہے محمد مصدق کا، جو اس کہانی کا مرکزی کردار ہیں۔ مصدق، ان کی شخصیت مجھے اس پوری کتاب میں سب سے زیادہ دلچسپ لگی۔ وہ کوئی سڑکوں پر احتجاج کرنے والے عام سے کردار نہیں تھے۔ ان کا تعلق ایران کے اعلیٰ اور شاہی قجار خاندان سے تھا۔ جی، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، یورپ سے لاء پڑھ کر آئے تھے، اور ان کے بنیادی اصول بہت واضح تھے: قانون کی حکمرانی اور کسی بھی قسم کی غیر ملکی مداخلت کی شدید مخالفت۔ لیکن ان کا انداز، مطلب مغربی دنیا تو انہیں سمجھ ہی نہیں پائی۔ مغربی پریس جیسے ٹائم میگزین یا نیوز ویک انہیں ایک مزاحیہ کردار یا پاگل انسان سمجھتا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کا انداز تھوڑا تھیٹرکل تھا۔ وہ پارلیمنٹ میں تقریر کرتے کرتے اچانک رونے لگتے تھے، جذبات میں آ کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اب مغرب کے لیے یہ ایک بوڑھے آدمی کا ناٹک ہو سکتا تھا، لیکن ایرانی عوام کے لیے بالکل نہیں۔ ایرانی لوگ صدیوں سے ایسے حکمران دیکھتے آئے تھے جو ان کے مسائل سے بالکل لا تعلق تھے۔ جب انہوں نے ایک پڑھے لکھے شاہی خاندان کے شخص کو اپنے دکھ پر روتے دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ ہمارا اپنا ہے۔ ان کے آنسو ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئے تھے، اور وہ واقعی نڈر تھے۔ کتاب بتاتی ہے کہ 1925 میں جب رضا خان نے خود کو شاہ بنانے کی کوشش کی تو مصدق نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے قرآن اٹھا کر پیشن گوئی کی تھی کہ اگر رضا خان شاہ بن گیا تو قانون ختم ہو جائے گا اور ملک آمریت کی طرف چلا جائے گا۔ اور اس گستاخی کی ایسی سزا ملی انہیں کہ سیاست سے نکال دیے گئے، اور 27 سال احمد آباد نامے گاؤں میں جلاوطنی جیسی زندگی گزاری۔ وہ عوام کی نظروں سے غائب ضرور ہوئے، پر دلوں سے نہیں۔ اور پھر وقت گزرتا ہے، دراصل دوسری جنگ عظیم آتی ہے۔ باب 5 ہز ماسٹرز آرڈرز، اس حصے میں حالات تیزی سے بدلتے ہیں۔ جب اتحادی افواج کو لگتا ہے کہ ریزا شاہ شاید جرمنی کی طرف جھک رہا ہے، تو برطانیہ اور روس بالکل ہچکچاتے نہیں ہیں۔ وہ 1941 میں چپ چاپ ریزا شاہ کو تخت سے اتار کر اس کے جوان اور کمزور بیٹے محمد ریزا شاہ کو تخت پر بٹھا دیتے ہیں۔ مقصد صرف ایک، ایران پر اور سب سے بڑھ کر ایران کے تیل پر قبضہ برقرار رکھنا۔ لیکن اس عزل و نصب کی وجہ سے ایران میں ایک سیاسی خلا پیدا ہوا، اور اس خلا میں وہ لوگ واپس آئے جو سالوں سے خاموش تھے۔ مصدق بھی واپس پارلیمنٹ پہنچ گئے، اور اسی دوران 1946 میں اوبیدان میں ایک ایسی چیز ہوئی جس نے سب بدل دیا۔ وہ عظیم ہڑتال جس میں کاغذ آباد کے وہی مزدور جن کی ہم نے بات کی، وہ آخرکار بغاوت پر اتر آئے۔ انہوں نے کوئی محلوں کی مانگ نہیں کی تھی، ان کی مانگ تھی صاف پانی، بہتر رہائش اور مناسب اجرت۔ اور اس ہڑتال کو تودے پارٹی، جو کہ ایک کمیونسٹ سوچ والی پارٹی تھی، اس نے بہت آرگنائز کیا۔ لاکھوں مزدور سڑکوں پر آ گئے۔ اب منطقی طور پر تو کمپنی کو ان کی بات سننی چاہیے تھی نا۔ بالکل، AIOC کروڑوں کما رہی تھی، ان کے لیے ان چھوٹی چھوٹی مانگوں کو پورا کرنا کیا مشکل تھا؟ لیکن کمپنی کا رویہ دیکھیں، انہوں نے بات تک نہیں کی۔ انہوں نے بات کرنے کے بجائے سیدھا برطانوی حکومت سے رابطہ کیا اور خلیج فارس میں جنگ بحری جہاز بلوا لیے۔ مزدور روزی روٹی مانگ رہے ہیں اور آپ سامنے توپیں تان رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا تکبر تھا۔ بہت بڑا تبدیلی کا مرحلہ آیا تھا۔ امریکی آئل کمپنی ارامکو نے سعودی عرب کے ساتھ 50-50% منافع کی تقسیم کا معاہدہ۔ بالکل 50-50 ڈیل۔ امریکی جانتے تھے کہ وقت بدل چکا ہے۔ جارج مگی جو امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار تھے، انہوں نے بار بار برطانیہ کو اور فریزر کو وارن کیا۔
انہوں نے سمجھایا کہ بھائی اب 50-50 کا وقت ہے، آپ بھی ایران کو یہی پیشکش کر دیں، ورنہ حالات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ لیکن فریزر کا غرور! اس نے سوچا ایرانی تو ان پڑھ ہے، اس نے 50-50 آفر کرنے کے بجائے ایک انتہائی برا معاہدہ پیش کیا جسے سپلیمنٹری اگریمنٹ کہا گیا۔ اور اس سپلیمنٹری اگریمنٹ میں تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں، چند سینٹس فیس بیرل اضافہ، اور سب سے بڑی توہین یہ تھی کہ ایرانیوں کو اب بھی AIOC کا حساب کتاب یا آڈٹ چیک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یعنی آپ کے ملک کا تیل ہے اور آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کمپنی کتنا منافع کما رہی ہے؟ فریزر کو لگا کہ ایرانی اس بھیک کو قبول کر لیں گے، لیکن ایرانی پارلیمنٹ نے، مجلس نے اس معاہدے کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا اور ریجیکٹ کر دیا۔ اور اس غصے اور اس انکار نے موصدق کو دراصل وہ مومنٹم دے دیا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ چھٹے باب میں ان سین اینیمیز ایوری ویئر ہم دیکھتے ہیں کہ موصدق نے اس نفرت کو ایک شکل دی۔ انہوں نے نیشنل فرنٹ بنایا۔ یہ کوئی عام پارٹی نہیں تھی، اس میں کمیونسٹ، مذہبی رہنما، طلباء، دکاندار سب شامل تھے، اور ان سب کو صرف ایک مقصد نے جوڑا تھا: تیل کی نیشنلائزیشن، یعنی تیل کی صنعت کو قومیانے کا مقصد۔ واقعات پھر اتنی تیزی سے بدلے کہ اس وقت کے وزیر اعظم رزمارا، جو کہ برطانوی کمپنی کے حامی تھے، ان کا قتل ہو گیا۔ اور ان کے قتل کے بعد تو جیسے ایک طوفان آ گیا۔ پارلیمنٹ پر عوام کا پورا پریشر تھا۔ مجلس نے آخرکار متفقہ طور پر تیل کی صنعت کو نیشنلائز کرنے کا، قومی ملکیت میں لینے کا تاریخی قانون منظور کر لیا۔ اور یہی وہ لہر تھی جس پر سوار ہو کے محمد مصدق ایران کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ ایک ایسا ملک جسے گھاس نہیں ڈالی جاتی تھی، اس نے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کو دروازہ دکھا دیا۔ برطانیہ کے لیے تو یہ صدمہ تھا۔ وہ ایسی خم خیالی میں تھے کہ ایرانیوں میں اتنی عقلی نہیں ہے کہ وہ خود ریفائنری چلا سکیں۔ انہیں لگا کہ اگر ہم اپنے تکنیکی ماہرین وہاں سے نکال لیں تو ایرانی گھٹنیوں کے بل روتے ہوئے آئیں گے۔ تو انہوں نے اپنے انجینئرز اور ماہرین کو فوراً وہاں سے ایویکیویٹ کر لیا، اور جب اس سے بھی مصدق نہیں ڈرے تو برطانیہ نے اپنی سب سے بڑی چال چلی: عالمی پابندی، یعنی گلوبل ایمبارگو۔ برطانیہ نے دنیا بھر میں اعلان کر دیا کہ جو بھی ملک ایران سے تیل خریدے گا ہم اس پر مقدمہ کریں گے، اور اپنی نیوی کے ذریعے ان کے بحری جہازوں کو ضبط کر لیں گے۔ یہ تو سیدھا ایک آزاد ملک کا معاشی گلا گھونٹنے والی بات تھی۔ مقصد یہ تھا کہ ایران کو اتنا بھوکا مارو کہ مصدق کی حکومت خود بخود گر جائے۔ اور اگر ہم اس پوری گفتگو کو دیکھیں، یہ جو کتاب کے 3 ابواب ہم نے ڈسکس کیے، اس میں کتنا بڑا سبق چھپا ہے، خاص طور پر آج کی دنیا کے لیے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے، یہ بتاتا ہے کہ جب بڑی کارپوریشنز اور بڑی طاقتیں لوکل حقائق اور لوگوں کے درد کو نہیں سمجھتی تو ان کا اپنا ہی غرور انہیں لے ڈوبتا ہے۔ جی، اگر فریزر اس وقت وہ 50-50 والا آفر مان لیتا، اگر اس میں تھوڑی سی بھی امپیتھی یا ہمدردی ہوتی ان مزدوروں کے لیے جو کاغذ آباد کی کیچڑ میں زندگی گزار رہے تھے، تو شاید تاریخ ایسی نہ ہوتی۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ ایران اور برطانیہ کا یہ معاملہ صرف تیل کا نہیں تھا، یہ عزت نفس اور نیشنل پرائیڈ کا معاملہ تھا۔ موصدق نے دنیا کو دکھایا کہ ایک چھوٹا ملک بھی جب آپس میں متحد ہو جائے تو وہ کسی بھی عالمی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس نے نیو آبادیاتی صدیوں پرانی سوچ کو للکارا، اور اس للکار نے دنیا بھر کے مظلوم ملکوں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ لیکن یہاں ایک آخری اور بہت ہی سنگین سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ موصدق نے تیل تو نیشنلائز کر لیا اور برطانوی کمپنی کو نکال بھی دیا۔ جی، اس نے جیت حاصل کر لی تھی اس وقت۔ ہاں، لیکن کتاب کے جو یہ ابواب ہیں یہ بہت واضح اشارہ دیتے ہیں کہ جب ایک عالمی طاقت سے اس کا سب سے قیمتی اثاثہ چھین لیا جائے تو وہ چپ کر کے نہیں بیٹھتی، وہ ہار نہیں مانتی۔ بالکل نہیں، وہ اندھیرے میں اپنا کھیل شروع کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ایک جمہوری طور پر منتخب ہونے والا لیڈر ان عالمی طاقتوں کے منافع کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو کیا وہ طاقتیں جمہوریت کا احترام کرتی ہیں، یا پھر وہ بند کمروں اور اندھیروں میں سازشوں کے جال بننا شروع کر دیتی ہیں؟ اور یہی سے ان خفیہ اور اندھیکھے دشمنوں کی انٹری ہوتی ہے جس نے بعد میں ایران کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔
اور اس سازش میں امریکہ اور CIA نے کیا کردار ادا کیا، یہ ہم آنے والے حصے میں جانیں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز محمد مصادق کی مقبولیت کی بلندی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے وزیر اعظم بن کر ایرانی تیل کی صنعت کو قومی تحویل یعنی نیشنلائز کرنے کا تاریخی اعلان کیا۔ بالکل، اس تحقیقی گفتگو کا مقصد ان واقعات کا تجزیہ کرنا ہے جن میں مصادق نے اینگلو ایرانین آئل کمپنی کے خلاف ایک انتہائی اہم اقدام کیا، اور اس پر برطانیہ کا شدید رد عمل کیا تھا۔ برطانیہ نے عالمی پابندیاں لگائیں، پورا عالمی نظام ہلا کر رکھ دیا۔ پھر ہم اس ڈرامائی امریکی دورے کا بھی ذکر کریں گے جس کے نتیجے میں ٹائم میگزین نے انہیں مین آف دا ایئر قرار دیا۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ کیسے ایک عام سی نظر آنے والی اور قدرے کمزور سی شخصیت نے اپنے وقت کی سب سے بڑی عالمی طاقت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جو سکھاتا ہے کہ جب قومی جذبہ عالمی سرمایہ داری سے ٹکراتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو اگر ہم 1951 کے آغاز کی بات کریں تو اس وقت مصدق کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی تھی۔ میں کتاب پڑھ رہی تھی اور میں اعداد و شمار دیکھ کے حیران رہ گئی۔ مجلس یعنی ایرانی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم بننے کے لیے انہیں 79 کے مقابلے میں صرف 12 ووٹس کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ 79 اور 12، یہ فرق ہی ان کی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات وہ شرط تھی جو مصدق نے وزیر اعظم بننے سے پہلے رکھی تھی۔ وہ تبھی منصب قبول کرنے پر راضی ہوئے جب مجلس یہ وعدہ کرے کہ وہ تیل کو قومی تحویل میں لینے کا قانون فوراً منظور کرے گی۔ مطلب انہوں نے ایک قسم کا الٹیمیٹم دے دیا تھا؟ جی بالکل، یہ صرف ایک سیاسی جیت نہیں تھی، یہ عوامی حمایت کا ایک عظیم سیلاب تھا۔ مصدق نے سامراجی نظام کی بنیاد کو للکارا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں۔ اور مجلس نے بھی دیر نہیں کی، اسی دوپہر متفقہ طور پر یہ قانون منظور کر لیا گیا۔ نیا ادارہ نیشنل ایرانین آئل کمپنی یعنی NIOC قائم کیا گیا، جس نے اینگلو ایرانین آئل کمپنی کی جگہ لے لی۔ لیکن دیکھیں، برطانیہ کے لیے یہ برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ کینزر کی تحقیق میں واضح ہے کہ برطانیہ نے اس اقدام پر شدید غصے کا اظہار کیا۔ پورا لندن جیسے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک تھے۔ انہیں لگا کہ ایک تیسری دنیا کے ملک نے ان کی توہین کی ہے۔ تو انہوں نے فوری طور پر جنگی جہاز اباڈان ریفائنری کے قریب بھیج دیے، ملٹری تھریٹ۔ لیکن انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ عالمی سطح پر ملٹری ایکشن کا رد عمل شدید ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی تناؤ کے درمیان آخرکار اکتوبر 1951 میں آخری برطانوی عملے کو آبادان سے نکلنا پڑا۔ ان کا وہ مخصوص جم خانہ کلب، ان کی عالیشان زندگی، سب کچھ انہیں چھوڑنا پڑا۔ یہ برطانیہ کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی تھی۔ جب فوجی راستہ بند لگا تو انہوں نے قانونی جنگ کا سہارا لیا۔ انہوں نے سیدھا یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اور پھر ورلڈ کورٹ کا رخ کیا۔ صحیح، دی ہیگ میں جو ورلڈ کورٹ ہے، وہاں انہوں نے مقدمہ داخل کیا کہ ایران نے عالمی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور یہاں پر مصدق کا قانونی دعویٰ بہت زبردست تھا۔ میں اس حصے کو پڑھ کر واقعی متاثر ہوئی۔ انہوں نے دلیل دی کہ یہ دو ممالک کے درمیان کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی مدلل پوائنٹ تھا۔ انہوں نے عدالت کو سمجھایا کہ یہ ایک آزاد خود مختار ملک اور ایک پرائیویٹ کمپنی کا معاملہ ہے۔ اس لیے ان عالمی عدالتوں کو اس انٹرنل معاملے میں مداخلت کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر ورلڈ کورٹ نے ان کی یہ دلیل تسلیم کر لی۔ صحیح۔ عدالت نے ایران کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے برطانیہ کی اپیل کو رد کر دیا۔ یہ عالمی سطح پر برطانیہ کی ایک بہت بڑی شکست تھی۔ پھر جب بات نیو یارک میں UN سیکورٹی کونسل تک پہنچی تو مصدق نے وہاں خود جانے کا فیصلہ کیا، اپنی انتہائی خراب صحت کے باوجود۔ میں وہی سوچ رہی تھی، ایک شخص جو بستر سے ٹھیک سے اٹھ نہیں سکتا، وہ دنیا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اور ان کی تقریر کینزر نے بیان کی ہے وہ نہایت جذباتی تھی۔ بہت مدلل اور جذباتی تقریر تھی جس نے عالمی سطح پر عوام کی توجہ حاصل کی۔ انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ ان کا ملک کس طرح لٹا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کا امریکہ کا دورہ شروع ہوا، واشنگٹن اور نیو یارک میں، اور یہ دورہ کسی ڈرامے سے کم نہیں تھا۔ بالکل، وہ ایک سچا سیاسی ڈرامہ تھا۔ مطلب فلاڈیلفیا میں لبرٹی بیل کے سامنے تصویر بنوانا اور پھر والٹر ریڈ ہاسپٹل کے بستر سے کاروباری اور سیاسی ملاقاتیں کرنا، یہ عام سیاستدانوں والے طریقے تو نہیں تھے۔
یہ ان کی شخصیت کا وہ پہلو تھا جو انہیں دوسروں سے الگ کرتا تھا۔ امریکہ اس وقت کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ایران و برطانیہ کے درمیان کوئی بیچ کا راستہ نکالائے۔ پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن اور سیکریٹری آف اسٹیٹ ڈین اکسن نے کافی کوشش کی نا؟ بہت کوشش کی۔ جارج مگی جو امریکی ڈپلومیٹ تھے، انہوں نے مصادق کے ساتھ لگ بھگ 70 گھنٹے گفتگو کی۔ 70 گھنٹے؟ جی ہاں، امریکہ چاہتا تھا کہ ایک نیوٹرل کمپنی قائم کی جائے تاکہ تیل کی فروخت چلتی رہے اور کولڈ وار کے اس دور میں ایران کمپلیٹلی برباد نہ ہو جائے۔ لیکن مصادق نے یہ تمام تجاویز بالکل رد کر دیں۔ انہوں نے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ یہاں یہ سمجھنا اہم ہے کہ مصادق ایسا کیوں کر رہے تھے۔ ایک عام نظر میں لگتا ہے کہ یہ شاید ضد تھی۔ تو ان کی اصلی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ خالی ہاتھ واپس آئے تو ان کی سیاسی طاقت برقرار رہے گی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے قوم پرست حمایتیوں کے سامنے کوئی کمزور ڈیل لے کر جائیں۔ اچھا، یعنی اگر وہ کوئی کمپرومائز کرتے تو ان کے حمایتی انہیں غدار سمجھتے؟ بالکل، ان کی ساری طاقت اس بات پر تھی کہ وہ سامراجی طاقتوں کے آگے نہیں جھکتے، اس لیے نو ڈیل ان کے حق میں سب سے بہتر تھی۔ یہ واقعی ماسٹر سٹروک تھا ان کی طرف سے، اور اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹائم میگزین نے 1951 کے آخر میں مصدق کو مین آف دا ایئر کا خطاب دے دیا۔ صحیح، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ انہوں نے ہیری ٹرومن اور ونسٹن چرچل جیسی عظیم شخصیات کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اس سال۔ مگر یہ عالمی شہرت اپنے ساتھ ایک بہت بھاری قیمت لے کر آئی۔ جب لیگل اور ڈپلومیٹک راستے بند ہو گئے تو برطانیہ نے اکنامک وارفیئر یعنی معاشی جنگ کا آغاز کیا۔ اور یہ عام معاشی جنگ نہیں تھی۔ برطانیہ نے انتہائی بے رحمی سے قدم اٹھائے۔ ابادان ریفائنری کے اہم پرزے خراب کر دیے گئے تاکہ ایرانی خود اسے چلا ہی نہ سکیں۔ جی، اور ٹیکنیکل ماہرین کو ایران جانے سے مکمل طور پر روک دیا گیا۔ میں اس تحقیق میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے پریکٹیکلی ایمبارگو لگا دیا تھا عالمی سمندروں میں۔ وہ ایک نیول بلاکیڈ تھا۔ عالمی سمندروں میں ایرانی تیل لے جانے والے کسی بھی جہاز کو روکا جا رہا تھا، جس کی سب سے مشہور مثال اٹالین ٹینکر روزمیری کی ہے۔ اوہو، روزمیری کا واقعہ بہت تباہ کن تھا۔ اس ٹینکر نے ایرانی تیل خریدنے کی جرت کی تو برطانوی نیوی نے اسے سمندر میں پکڑ لیا۔ انہوں نے نہ صرف اسے پکڑا بلکہ ایک عدالت سے یہ ڈکلیئر کروا لیا کہ اس جہاز میں جو تیل ہے وہ چوری شدہ ملکیت ہے۔ جس کے بعد پوری دنیا کی شپنگ انڈسٹری ڈر گئی۔ کوئی بھی ملک یا پرائیویٹ کمپنی اپنا جہاز ضبط نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اور اس امبارگو کا اثر واقعی خوفناک تھا۔ خوفناک سے بھی زیادہ۔ اعداد و شمار دیکھیں تو 1950 میں ایران کی تیل سے آنے والی آمدنی $45 ملین تھی۔ اور اس معاشیاتی پابندی کے بعد عالمی تنہائی کا شکار ہونے لگا۔ لیکن ان تمام حالات اور اتنی شدید معاشیاتی تباہی کے باوجود عوام مصدق کی حمایت پر ڈٹے رہے۔ یہ سچ میں حیران کرنے والی بات ہے۔ عام طور پر ایسی غربت میں لوگ حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ عوام نے سوچا کہ یہ ہماری قومی غیرت کا مسئلہ ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ مصدق ان کے حق کے لیے آخری سانس تک لڑ رہا ہے۔ مصدق کا وزارت عظمیٰ تک کا سفر عوامی مقبولیت سے لے کر قانونی محاذ پر برطانیہ کو شکست دینا، یہ سب بہت اہم ہے۔ عالمی سطح پر انہوں نے آواز اٹھائی اور آخر میں ایک شدید معاشیاتی پابندی کا سامنا کیا۔ یہ سب باتیں اس تحقیق میں واضح کرتی ہیں کہ وہ کتنے پرعزم رہنما تھے، مگر ان کا یہ عزم عالمی طاقتوں کے سامنے کتنی دیر ٹکتا۔ اور یہی پوائنٹ ہے جہاں سے تاریخ کا ایک نیا اور تاریک باب شروع ہوتا ہے۔ جب معاشیاتی پابندیاں بھی مصدق کو ہلا نہ سکیں تو پھر نئے راستے تلاش کیے گئے۔ اگلے حصے میں ہم پردے کے پیچھے دیکھیں گے کہ کس طرح CIA اور MI6 نے آپریشن ایجیکس کی منصوبہ بندی کی تاکہ ایک جمہوری طور پر منتخب آئی حکومت کو گرایا جا سکے۔ وہ سچ میں 20ویں صدی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے آنے والی دہائیوں کی سیاست کا رخ موڑ دیا۔ سننے والوں کے سوچنے کے لیے یہاں پر ایک اہم سوال چھوڑا جاتا ہے: اگر دنیا کی بڑی سرمایہ دارانہ اور سامراجی طاقتیں کسی کمزور ملک کی معیشت کو مکمل طور پر تباہ کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو کیا صرف عوام کی حمایت اور قومی جذبے کی بنیاد پر کوئی آزاد ملک اس عالمی نظام کے سامنے ہمیشہ کے لیے کھڑا رہ سکتا ہے؟ یا پھر آخرکار اسے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔
یعنی ہم آج 1953 کے ایران میں چلیں گے، جہاں وزیر اعظم محمد مصدق کے خلاف امریکی اور برطانوی خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ بالکل، جسے آپریشن ایجیکس کا نام دیا گیا۔ اس حصے میں ہم ان کی منصوبہ بندی، نفسیاتی جنگ، پہلی ناکامی اور آخر کار اس تختہ الٹنے کی کوششوں پر روشنی ڈالیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے سننے والوں کے لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ تمام معلومات بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کی جانی ہیں۔ یہ تھی میرا مطلب ہے سیاسی پیمانے پر ایک اچانک بدلاؤ۔ بالکل، دیکھیں ٹرومن کے دور میں امریکہ کسی بھی ملک کا تختہ الٹنے کے سخت خلاف تھا۔ ٹرومن کو اصل میں مصدق جیسی قومیت پسند تحریکوں سے ہمدردی تھی۔ ہاں، کیونکہ وہ برطانوی سامراج کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ صحیح کہا، لیکن پھر ڈوائٹ آئزن ہاور کے صدر بننے کے بعد پالیسی میں اچانک تبدیلی آئی، اور یہ تبدیلی ایسی نہیں آ گئی تھی۔ اس کے پیچھے وہ برطانوی چال تھی نا، وہ ایجنٹ جس نے نیریٹو ہی بدل دیا تھا۔ کرسٹوفر مونٹیگیو ووڈ ہاؤس، یہ ایک انتہائی چلاک برطانوی ایجنٹ تھا۔ اس نے واشنگٹن آ کر ایک بات بھانپ لی تھی کہ اگر وہ امریکیوں کے سامنے تیل یا آئل کی نیشنلائزیشن کا رونا روئے گا تو امریکہ اس کی ایک نہیں سنے گا۔ ہاں، امریکہ کو ان کے مالیاتی نقصان سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس لیے ووڈ ہاؤس نے بہت چالاکی سے کمیونسٹ خطرے کا پتہ کھیلا۔ یہ بہت عجیب بات ہے، اس نے مصدق کو کمیونسٹ نہیں کہا بلکہ اسے ایک کمزور لیڈر بتایا جس کے نیچے کمیونسٹ ایلیمنٹس بڑھ رہے تھے۔ اور یہاں انٹری ہوتی ہے ڈلس بھائیوں کی۔ ہاں، جان فاسٹر ڈلس جو سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے اور ایلن ڈلس جو CIA کے ڈائریکٹر تھے۔ یہ دونوں تو انتہائی سخت کولڈ واریئرز تھے۔ ان کی تو جیسے نیندیں ہی اڑ گئیں جب انہوں نے ایران میں کمیونسٹ اثر بڑھنے کا سنا۔ انہیں ڈر تھا کہ ایران کہیں دوسرا چائنا نہ بن جائے۔ جس کے بعد وہ اس بغاوت کے لیے فوراً راضی ہو گئے۔ انہوں نے ایک بڑا بجٹ منظور کیا اور یہاں سے اصل گیم شروع ہوتا ہے۔ اور اس گیم کا سب سے اہم مہرہ تھا کرمٹ روزویلٹ، جو کہ ٹیڈی روزویلٹ کے پوتے تھے۔ ان کا خفیہ مشن تو کسی کامیڈی مووی سے کم نہیں لگتا شروع میں۔ ہاں، تصور کریں، ایک بڑا ٹاپ ایجنٹ ایران آتا ہے اور اپنا فرضی نام جیمز لاکرج رکھتا ہے۔ اور وہ ٹینس والا واقعہ، یہ سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے کہ وہ تہران میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹینس کھیل رہے تھے اور غلطی سے شاٹ مس ہونے پر چلائے، او روزویلٹ، جس سے ان کی پہچان ظاہر ہونے کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ امریکی صدر کا پوتا وہاں خفیہ طور پر ہے تو پورا آپریشن وہیں ختم ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے فوراً کور اپ کر لیا۔ خیر، ٹینس سے ہٹ کر اگر ہم ان کے مقاصد پر آئیں، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی جنگ کی بات کر رہے ہیں آپ۔ بالکل، کس طرح CIA نے لوگوں کے دماغ سے کھیلنا شروع کیا۔ بیڈم نیٹ ورک کا استعمال جو انہوں نے کیا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے پورے کے پورے اخبارات کو رشوت دی۔ اندازہ لگائیں کہ تہران کے 80% اخبارات CIA کے اثر میں تھے۔ 80%؟ یعنی عام عوام جو بھی پڑھ رہی تھی وہ اصل میں CIA کے ایجنٹس واشنگٹن میں بیٹھ کے لکھ رہے تھے۔ ہاں، جھوٹے مضامین چھپوائے گئے جن میں مصدق کو نہ صرف کمیونسٹ ہمدرد بتایا گیا بلکہ یہ افواہ تک پھیلائی گئی کہ وہ یہودی نسل سے ہیں، تاکہ عام لوگ ان سے مذہبی بنیاد پر نفرت کرنے لگیں۔ اور بات صرف خبروں تک محدود نہیں تھی۔ CIA کے ایجنٹس نے زمین پر بھی جھوٹے ہجوم اکٹھے کیے۔ جیسے وہ راشودین بھائی، وہ مقامی ایجنٹس جن کے پاس اچانک سے بہت سارا پیسہ آ گیا تھا۔ بالکل، انہوں نے ملاز اور پولیٹیشنز کو خریدا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے تودے پارٹی جو کہ کمیونسٹ پارٹی تھی، ان کے نام پر ملاز کے گھروں پر جھوٹے دھماکے کروائے۔ ایک فالس فلیگ آپریشن کی طرح۔ ہاں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ کمیونسٹ مذہبی پیشواؤں پر حملے کر رہے ہیں، اور اس کی ساری ذمہ داری مصدق کی کمزوری پر ڈال دی جائے۔ یہ پورا ایک دماغی اور جذباتی جال تھا جس میں ایران کی عوام کو پھنسایا جا رہا تھا۔ تو پھر اس سازش کو عملی جمع کب پہنایا گیا؟ 15 اگست کی رات کو۔ یہ پہلی کوشش تھی تختہ الٹنے کی۔ ہاں، 15 اگست کو کرنل نصیری شاہ کا وہ فرمان یعنی ڈسمسل ڈگری لے کر مصدق کو گرفتار کرنے گیا تھا، اپنے پورے فوجی دستہ کے ساتھ۔ لیکن یہاں پاسا پلٹ گیا۔ واقعی پاسا پلٹ گیا۔ یہ منصوبہ ایکچولی پہلے ہی لیک ہو چکا تھا۔ بالکل، کسی نے مصدق کو پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ تو جب ناصری وہاں پہنچا تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو ڈس آرم کر دیا گیا۔ جنرل ریاحی نے ناصری کو ہی گرفتار کر لیا۔
یعنی جو شخص بغاوت کرنے گیا تھا وہ خود جیل میں بیٹھا تھا، کوپ پوری طرح فلاپ ہو گیا۔ اور اس ناکامی کا سب سے بڑا اثر اگر کسی پر ہوا تو وہ تھے شاہ محمد رضا پہلوی۔ وہ تو ڈر کے مانے اسی وقت فرار ہوئے۔ کہاں وہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنی بیوی سرایا کے ساتھ ایک چھوٹے جہاز میں پہلے بغداد گئے اور پھر وہاں سے روم نکل گئے۔ ان کی گھبراہٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے روم میں امریکی سفیر کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھے اب کوئی کام ڈھونڈنا پڑے گا۔ صحیح کہا، انہوں نے کہا کہ میرا خاندان بڑا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ اس بادشاہ کے الفاظ تھے جو چند گھنٹے پہلے تک تخت پر تھا۔ روم میں بیٹھ کر وہ اپنے گزرے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور واشنگٹن میں CIA کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ واشنگٹن سے تو کرمٹ روزویلٹ کو واپس آنے کا حکم بھی دے لیا گیا تھا۔ لیکن روزویلٹ نے عجیب ضد پکڑ لی، انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا اور دوسرا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہی ان کا پلان بی تھا۔ روزویلٹ کی چالاکی دیکھیں، اس نے فوراً جنرل زاہدی کو ایک سیف ہاؤس میں چھپا دیا تاکہ انہیں قانونی وزیر اعظم کے طور پر بچا کر رکھا جا سکے۔ ہاں، اور اس کے بعد اس نے شاہ کے اسی فرمان کی ہزاروں کاپیاں بنوا کر پورے شہر میں بٹوا دیں، اخبارات میں چھپوا دیں۔ عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ لیکن سڑکوں پر تو مصدق کے حامی اب بھی موجود تھے، تو روزویلٹ نے ایک بہت ہی حیران کن چال چلی، امریکی سفیر لوئے ہینڈرسن کا استعمال۔ یہ واقعی تاریخ کے ان لمحات میں سے ایک ہے جہاں چھوٹی سی چیز سب کچھ بدل دیتی ہے۔ لوئے ہینڈرسن سیدھا مصدق کے پاس گیا اور جا کر ایک بالکل جھوٹی شکایت کی کہ امریکی شہریوں پر حملے ہو رہے ہیں سڑکوں پر۔ اس نے مصدق کو دھمکی دی کہ اگر یہ سب بند نہ ہوا تو تمام امریکی ایران چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور اس میں رتی برابر بھی حقیقت نہیں تھی، لیکن مصدق جو مہمان نوازی اور شرافت کو بہت اہمیت دیتے تھے وہ اس دھوکے میں آ گئے۔ یہی مصدق کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، انہوں نے اس جھوٹی شکایت پر بغیر تحقیق کے یقین کر لیا۔ اور انہوں نے فوراً پولیس کو سڑکوں پر آنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اپنے حامی پارٹیوں سے کہا کہ تمام مظاہرات پر پابندی لگا دی جائے۔ یعنی انہوں نے خود اپنے بچاؤ کی ڈھال گرا دی، اپنے ہی حامیوں کو سڑکوں سے ہٹا کر اپنے تختہ الٹنے کا راستہ خود ہی صاف کر دیا۔ اس سے زیادہ ٹریجک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے ہی لوئلسٹ سڑکوں سے گئے، میدان پوری طرح CIA کے فسادیوں کے لیے کھل گیا۔ اور پھر آتا ہے 19 اگست یعنی 28 مرداد کا وہ منظر۔ سڑکوں پر قبضہ، جب وہ جھوٹا ہجوم باہر نکل آیا۔ ہاں، CIA کے خریدے ہوئے گنڈے تھے، ان میں زرکانے کے پہلوان اور ویٹ لفٹرز بھی تھے۔ وہ ویٹ لفٹرز سڑکوں پر نکل آئے تھے لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ بالکل، اور یہاں تک کہ آیت اللہ کشانی کو اس فساد میں آگ لگانے کے لیے $10,000 کی رشوت دی گئی۔ $10,000 اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم تھی۔ جیسے جیسے بھیڑ بڑھتی گئی، فوج اور پولیس کی ٹکڑیاں بھی ان کے ساتھ ملتی گئیں، کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاہ کا فرمان عام ہو چکا ہے اور شاید مصدق غیر قانونی طور پر حکومت چلا رہے ہیں۔ اور پھر اس جھوٹے ہجوم نے سیدھا مصدق کے گھر کا رخ کیا۔ گھر پر ٹینکوں اور بندوقوں سے حملہ کیا گیا اور خود کو حوالے کرنا پڑا۔ اور آپ جانتے ہیں اس سب کے دوران CIA اسٹیشن میں کیا ہو رہا تھا؟ جشن منایا جا رہا تھا۔ ہاں، جب پورا تہران جل رہا تھا اور جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا تھا، وہاں CIA والے لک بی اے لیڈی گانا گا کر جشن منا رہے تھے۔ یہ بہت زیادہ تاریخ حقیقت ہے۔ اور اگر ہم شاہ کی طرف واپس جائیں جو روم میں اس کہانی کے اختتام کا انتظار کر رہے تھے، انہیں جب یہ خبر ملی تو ان کا ریاکشن دیکھنے والا تھا۔ انہیں لگا جیسے عوام سچ میں ان کے حق میں باہر نکلی ہے۔ ہاں، وہ خوشی سے چلائے، مجھے پتا تھا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ I knew it! They love me! جبکہ یہ محبت تھی ہی نہیں، یہ تو سب خریدی ہوئی بھیڑ تھی۔ بالکل۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پورے گہرے مطالعے کا نتیجہ نکالیں تو ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ مجھے لگتی ہے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کس طرح معلوماتی ہیرا پھیری اور جھوٹی خبریں کسی بھی ملک کی تاریخ بدل سکتی ہیں۔ صحیح کہا۔ اخبارات کو خریدنا، لوگوں کے ذہنوں میں جھوٹ ڈالنا اور نفسیاتی مینیپولیشن، یہ باتیں آج کے دور کے سننے والوں کے لیے بھی بے حد اہمیت رکھتی ہیں۔ بالکل، خاص طور پر آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جب انفارمیشن کو ویپنائز کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1953 میں جو طریقہ اپنایا گیا وہ آج بھی کہیں نہ کہیں الگ شکل میں موجود ہے۔ اور اس کے نتائج بھی پھر سالوں تک نہیں، صدیوں تک محسوس ہوتے ہیں۔
جو ہم اپنے آخری حصے میں دیکھیں گے۔ ہمارے اگلے حصے میں ہم اس بغاوت کی مکمل کامیابی اور مصدق کے آخری زوال پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ان طویل مدتی نتائج پر جنہوں نے آخر کار 1979 کے انقلاب کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، آج کی گفتگو سے جڑا ایک گہرا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ سوچئے کیا ہوتا اگر مصدق امریکی سفیر کی جھوٹی شکایت پر یقین نہ کرتا؟ اگر وہ اپنے اس مہمان نوازی کے اصول کو سائڈ پر رکھ کر تحقیق کرتا اور اپنے لوگوں کو سڑکوں پر رہنے دیتا؟ کیا صرف ایک شخص کی مہمان نوازی اور شرافت نے پوری صدی کی عالمی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر آپ اکیلے میں ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے ذرا آنکھیں بند کر کے اس منظر کا تصور کریں۔ اگست 1953 کا مہینہ ہے۔ جی، ایک انتہائی سنسنی خیز وقت۔ بالکل، تہران کی سڑکوں پر رات کے پچھلے پہر ایک عجیب سی گھٹن زدہ خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور پھر اچانک اس خاموشی کو فوجی ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں کی گڑگڑاہٹ چیر دیتی ہے۔ ایک طرف ایک ملک کا بادشاہ اس قدر خوفزدہ ہے کہ وہ اپنی ملکہ کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اپنا ہی ملک چھوڑ کر فرار ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اسی شہر کے کسی گمنام تہہ خانے میں ایک امریکی CIA ایجنٹ چھپا بیٹھا ہے۔ ہاں، اس کا پہلا منصوبہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے، لیکن وہ ہار ماننے کو بالکل تیار نہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا مشن سٹیون کنزر کی مشہور کتاب آل دی شاز مین کی گہرائی میں جانا ہے۔ خاص طور پر ہم کتاب کے 12ویں باب اور اس کے انتہائی اہم اختتامیے پر بات کریں گے۔ یعنی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح 1953 میں ایران کے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کا تختہ الٹنے کے لیے کی گئی غیر ملکی مداخلت، جسے آپریشن ایجکس کہا گیا، اس نے آج کے مشرق وسطیٰ کی پوری سیاست اور تنازعات کی بنیاد رکھی۔ چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ ہمارے سننے والوں کے لیے میرا مطلب ہے وہ لوگ جو اس موضوع کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مصدق ایک انتہائی مقبول رہنما تھے۔ انہوں نے برطانوی تیل کی کمپنی کو قومی تحویل میں لے لیا تھا، جی، جسے اینگلو ایرانین آئل کمپنی کہا جاتا تھا۔ مصدق کا سیدھا سا ماننا تھا کہ ایران کا تیل ایران کے عوام کا ہے، اور برطانیہ کو ظاہر ہے یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایران پر سخت معاشی پابندیاں لگا دیں۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر مسئلہ برطانیہ کا تھا تو اس کہانی میں امریکہ کہاں سے آ گیا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سرد جنگ کی سیاست داخل ہوتی ہے۔ برطانیہ جانتا تھا کہ اگر وہ صرف تیل کے منافع کا رونا روئیں گے تو امریکہ شاید مداخلت نہ کرے، اس لیے انہوں نے امریکی صدر آئزن ہاور کی انتظامیہ کو یہ باور کرایا کہ اگر مصدق کو نہ ہٹایا گیا تو ایران کمیونسٹوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اچھا، یعنی انہوں نے کمیونزم کے خوف کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بالکل، اور اسی خوف کی وجہ سے امریکہ نے آپریشن ایجکس کی منظوری دی۔ اب ہم اس رات کی طرف آتے ہیں، 15 اگست 1953 کی رات۔ CIA کے ایجنٹ کرمٹ روزویلٹ نے آدھی رات کو بغاوت کا جال بچھایا۔ تو اس رات اصل میں ہوا کیا تھا؟ کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ کرنل نصیری شاہ کا دستخط شدہ فرمان لے کر مصدق کو ہٹانے ان کے گھر پہنچا تھا۔ جی ہاں، منصوبہ یہ تھا کہ فوج مصدق کو خاموشی سے گرفتار کر لے گی، لیکن یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مصدق کے وفاداروں کو اس کی بھنک پڑ گئی تھی۔ کرنل نصیری کو مصدق کے وفادار فوجیوں نے فوراً گرفتار کر لیا۔ واہ، مطلب بغاوت کی پہلی کوشش بالکل الٹی پڑ گئی۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات شاہ ایران کا رد عمل تھا۔ وہ اتنا گھبرا گئے کہ فوراً ہوائی جہاز کے ذریعے بغداد اور پھر روم فرار ہو گئے۔ ایک بادشاہ کا اپنی ہی فوج کی ناکامی پر یوں فرار ہونا واقعی بہت بڑی بات تھی۔ واشنگٹن میں تو افراتفری مچ گئی۔ انہوں نے روزویلٹ کو فوراً ایران سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ لیکن روزویلٹ نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے نوٹس میں پڑھا کہ وہ اور اس کے ساتھی تہہ خانے میں چھپے ایک گانا گا رہے تھے، لک بی اے لیڈی ٹونائٹ، اور وہیں بیٹھ کر انہوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ یہ تو بہت ہی عجیب صورتحال تھی۔ آہا، واقعی، اور وہ نیا منصوبہ انتہائی خطرناک تھا۔ روزویلٹ میں محسوس کیا کہ اب خاموش بغاوت ممکن نہیں، اس لیے اس نے 16 سے 18 اگست کے درمیان سیدھا نفسیاتی جنگ اور سڑکوں پر افراتفری پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ تو کیا انہوں نے لوگوں کو خریدا؟ بالکل، CIA کے ایجنٹوں نے، جن میں راشدیان برادران شامل تھے،
تھیلوں میں بھر کر لاکھوں ڈالر تہران میں بانٹے۔ انہوں نے اخبارات، سیاستدانوں اور سب سے بڑھ کر سڑکوں کے گنڈوں کو خریدا۔ ہاں، وہ غنڈہ جس کا ذکر کتاب میں بار بار آتا ہے، شوبان بے دماغ۔ جی، شوبان بے دماغ۔ CIA نے اسے اور اس جیسے کئی لوگوں کو پیسے دیے تاکہ وہ سڑکوں پر ہنگامے کریں۔ انہوں نے جعلی مظاہرین بھی بھیجے۔ جعلی مظاہرین؟ مطلب وہ لوگ جو بظاہر مصدق کے حامی بن کر توڑ پھوڑ کر رہے تھے تاکہ عوام میں خوف پھیلے؟ 100%۔ ان جعلی مظاہرین نے شاہ کے مجسمے توڑے، مساجد پر حملے کیے تاکہ مذہبی طبقے کو لگے کہ مصدق ملک کو کمیونزم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس سب نے تہران کی عوام کو شدید الجھن میں ڈال دیا۔ یہ تو ایک بہت گہری سازش تھی، لیکن مصدق نے اس سب کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ 19 اگست کو کیا ہوا تھا؟ یہیں مصدق سے ایک مہلک غلطی ہوئی۔ امریکی سفیر لوئے ہینڈرسن نے مصدق سے ملاقات کی اور جھوٹی شکایت کی کہ امریکیوں کو سڑکوں پر خطرہ ہے۔ اور مصدق نے شرافت میں آ کر اپنے حامیوں کو سڑکوں سے ہٹ جانے کا حکم دے دیا۔ بالکل، مصدق نے شہر کا کنٹرول پولیس اور فوج کے حوالے کر دیا جنہیں پہلے ہی خریدا جا چکا تھا۔ مصدق نے اپنے حامیوں کو مسلح کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا دایاں بازو کٹ جائے اس سے پہلے کہ میں کسی سیاسی جماعت کو مسلح کروں۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی غلطی تھی۔ مطلب انہوں نے خود ہی اپنا دفاع ختم کر دیا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آخری حملہ کیسے ہوا؟ جیسے ہی مصدق کے حامی سڑکوں سے ہٹے، خریدے ہوئے بلوائیوں نے پورے تہران پر قبضہ کر لیا اور پھر مصدق کے گھر پر شرمن ٹینکوں سے حملہ کیا گیا۔ ٹینکس؟ ایک رہائشی علاقے میں 75 ملی میٹر توپوں کا استعمال؟ یہ تو دل دہلا دینے والا منظر ہوگا۔ جی بالکل، ایک جنگ کا منظر تھا۔ مصدق آخری لمحے میں بمشکل اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر فرار ہوئے۔ ہجوم میں ان کا گھر مکمل طور پر لوٹ لیا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا ریفریجریٹر محض $36 میں گلی میں بیچ دیا گیا۔ $36 میں؟ اور یہ سب روزویلٹ دیکھ رہا تھا؟ ہاں، وہ قریبی تہہ خانے میں ایک فرنس یعنی بھٹی کے پیچھے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا جب ہجوم نے نئے نامزد وزیر اعظم جنرل زاہدی کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ تو اس طرح مصدق کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ کتاب کے 12ویں باب میں، جس کا عنوان پرنگلنگ لائک اے جائنٹ کیٹ ہے، اس میں مصدق کے انجام کے بارے میں کافی تفصیل ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہم ان کرداروں کی قسمتوں پر بات کریں۔ مصدق کا کیا بنا؟ مصدق نے بالآخر جنرل زاہدی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ان پر غداری کا مقدمہ چلا، لیکن عدالت میں وہ بالکل نہیں گھبرائے۔ انہوں نے گرجتے ہوئے کہا کہ میرا واحد جرم یہ ہے کہ میں نے ایران کی تیل کی صنعت کو قومی آیا۔ اور انہیں سزا کیا ملی؟ انہیں 3 سال قید اور پھر زندگی بھر کے لیے احمد آباد کے گاؤں میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں 1967 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ تو ایک جمہوری رہنما کا بہت ہی افسوسناک انجام تھا، اور وہ جو شاہ فرار ہو گئے تھے ان کی واپسی تو بہت شاندار ہوئی ہوگی۔ شاہ ایک مطلق العنان آمر کے طور پر واپس آئی۔ امریکہ نے اس نئی حکومت کو فوراً پیسوں سے نوازا۔ جنرل زاہدی کی حکومت کو فوری طور پر $5 ملین اور ذاتی طور پر زاہدی کو $1 ملین دیے گئے۔ 1953 میں $1 ملین ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اور پھر شاہ نے اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا؟ میں نے ساواک کا نام بار بار پڑھا ہے۔ ساواک دراصل شاہ کی بنائی گئی انتہائی خوفناک خفیہ پولیس تھی، اور اس کا سربراہ اسی کرنل نصیری کو بنایا گیا جس نے پہلی رات مصدق کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی۔ ساواک نے اگلے 25 سال تک ایران میں اختلاف رائے کو بے دردی سے کچلا۔ یہ تو اقتدار کی ایک بہت ہی تاریک تصویر ہے۔ اور باقی کرداروں کا کیا ہوا؟ وہ شوبان بے دماغ؟ شوبان کو انعام میں ایک چمکدار پیلی کیڈلک گاڑی ملی۔ مصدق کے وزیر خارجہ حسین فاطمی کو بے دردی سے پھانسی دی گئی، اور خود جنرل زاہدی جسے CIA نے وزیر اعظم بنوایا تھا، چند سال بعد شاہ نے اسے بھی بے دخل کر دیا اور وہ جنیوا میں وفات پا گیا۔ تاریخ واقعی عجیب موڑ لیتی ہے۔ اب کتاب کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو شاید ہمارے آج کے دور سے سب سے زیادہ جڑا ہوا ہے، کتاب کا اختتامیہ، جس میں مصنف مشرق وسطیٰ میں دہشت گردی کی جڑوں پر بات کرتے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو کنزر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1953 کی یہ بغاوت صرف ایک پرانا سیاسی واقعہ نہیں تھی۔ جی، مصنف کا ماننا ہے کہ یہ وہ چنگاری تھی جس نے موجودہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات کی بنیاد رکھی۔ کنزر بلو بیک کے تصور کو سمجھاتے ہیں، یعنی غیر ارادی اور تباہ کن نتائج جو دہائیوں بعد سامنے آتے ہیں۔
یعنی وہ اس بغاوت کو 1979 کے اسلامی انقلاب سے جوڑ رہے ہیں۔ ہمارے سننے والوں کے لیے اس تعلق کو تھوڑا واضح کریں۔ دیکھیں، شاہ کے 25 سالہ جبر اور ساوا کے مظالم نے ایرانی عوام کو اس قدر متنفر کر دیا تھا کہ 1979 میں ایک شدت پسند اسلامی انقلاب آیا۔ شاہ نے تمام جمہوری اور معتدل آوازوں کو کچل دیا تھا، اس لیے مزاحمت کی قیادت شدت پسندوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اور جب شاہ فرار ہو کر امریکہ پہنچا تو 1953 کا وہ خوف دوبارہ زندہ ہو گیا۔ بالکل، ایرانیوں کو شدید خوف تھا کہ CIA کہیں دوبارہ شاہ کو مسلط نہ کر دے۔ اسی خوف اور غصے کے تحت انہوں نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کیا اور 52 امریکیوں کو 14 ماہ تک یرغمال بنائے رکھا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ وہ یرغمالی بحران اچانک نہیں ہوا تھا، اس کی جڑیں 1953 کے واقعے میں تھیں۔ لیکن بات صرف یہاں تک نہیں رکتی ہے نا؟ کنزرویٹو بنیاد پرستی کے اس پورے نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں۔ جی، مصنف بہت گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں کہ انقلاب کے بعد ایران میں بننے والی حکومت نے خطے میں حماس اور حزب اللہ جیسی تنظیموں کی مالی معاونت شروع کی۔ اس بنیاد پرستی نے خطے کا ماحول بدل دیا اور بالآخر طالبان اور اسامہ بن لادن جیسے عناصر کو بھی متاثر کیا۔ تو کیا خنزمے یہ کہہ رہے ہیں کہ 1953 کے آپریشن ایجیکس اور 9/11 کے دھماکوں کے درمیان ایک سیدھی تاریخی لکیر کھینچی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، ان کا بنیادی استدلال یہی ہے کہ غیر ملکی مداخلت نے شاید وقتی طور پر سرد جنگ کے اہداف تو حاصل کر لیے، لیکن اس کی بھاری قیمت آج بھی مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا ادا کر رہی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاقت کا بے جا استعمال وقتی فائدہ تو دیتا ہے، لیکن اس کے نتائج صدیوں کا سفر طے کرتے ہیں۔ بالکل، مصدق کی جمہوری حکومت کا خاتمہ دراصل ایک پرامن اور جمہوری مشرق وسطیٰ کے امکان کا خاتمہ تھا۔ تاریخ میں کوئی واقعہ تنا نہیں ہوتا، ہر عمل کا ایک تسلسل ہوتا ہے۔ اور ہمارے سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے اہم ہے تاکہ ہم آج کی عالمی خبروں، تنازعات اور بین الاقوامی تعلقات کو ایک وسیع اور صحیح پس منظر میں سمجھ سکیں۔ ہم اس کتاب کے ذریعے کسی بھی سیاسی نظریے کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ محض تاریخی حقائق اور مصنف کے تجزیے کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور یہی اس تفصیلی جائزے کا مقصد ہے کہ ہم تاریخ کے ان صفحات سے کچھ سیکھ سکیں۔ لیجنڈز اینڈ لینڈز کی اس سیریز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بے حد شکریہ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، میں آپ کے لیے ایک گہرا اور چبھتا ہوا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ذرا تصور کریں، اگر 1953 میں امریکہ اور برطانیہ نے اپنے معاشی مفادات اور تیل کی ہوس کو پیچھے رکھ کر ایران کے اس نوزائیدہ جمہوری تجربے کو پنپنے دیا ہوتا، تو کیا آج مشرق وسطیٰ کا نقشہ کچھ اور نہ ہوتا؟ ایک بہت ہی اہم سوال۔ کیا آج دنیا کو اس عالمی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سامنا کرنا پڑتا جس کے سائے میں ہم سب جی رہے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہماری لیجنڈز اینڈ لینڈز کی سیریز کے لیے اگلی کتاب کون سی ہونی چاہیے؟ ہمیں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔